बंगालियों को देखो, फिश खाते हैं, कैसे हैंडसम स्मार्ट रहते हैं ना सारी जिंदगी, बाल काले रहते हैं। हमारे एक उस्ताद हैं बांग्लादेश के, पूरे बाल काले उनके। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी? उन्होंने कहा पता नहीं 46 साल 48 साल। ऐसे घनी काली दाढ़ी, ये किसका कमाल है? फिश का, मछली खा रहे हैं दबा। हमारे यहाँ मछली डॉक्टर के मशवरे पर हफ्ते में 1 दिन, क्योंकि दोबारा खरीदते हुए जान निकलती है, यार मछली कैसे खरीदें, यार मछली कैसे। तो भाई ये कुदरती चीजें, इन पे पैसा खर्च करो अल्लाह के बंदो। शहद खाओ, क्या खाओ? ठीक है, शहद खाओ। आज मैंने भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से पूछा, वो कहते हैं माँ का दूध बच्चे के लिए 6 महीने जरूरी है। 6 महीने के बाद माँ के दूध की वैल्यू इतनी ज्यादा, फिर रोटी की वैल्यू। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को 6 महीने के बाद रोटी का टुकड़ा पकड़ा दिया करो, बोलो बेटा आप रोटी पे आ जा डायरेक्ट। क्योंकि बच्चा फिर भी अगर दूध पीता है ना तो पेट भर जाता है, फिर वो रोटी नहीं खाता, भूख खत्म हो जाती है। जब रोटी नहीं खाएगा तो बड़ा नहीं होगा। चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने मुझे ये भी बताया, उसने कहा देखो मौलवी साहब, आप अगर रोजाना 2-2 किलो दूध पी लो तो क्या ताकत आएगी जिस्म में? रोटी खाना छोड़ दो अगर। मैंने कहा नहीं भाई, वो तो मरने लगेंगे। उसने कहा रोटी में अल्लाह ने क्या रखी है? दूध एक एक्स्ट्रा चीज है। खांचा वाचा अगर कहीं मैदे का खाली रह गया है, जो रोटी वहां तक पहुंच नहीं सकी, तो खांचे भरने के लिए क्या किया जाता है आखिर में? दूध पी लो। दूध असल नहीं है। ये जो जानवरों को जो चारा खिलाया जाता है ना, एक वक्त तक बच्चे को, जानवर के बच्चे को दूध के फौरन दाने पे ले आते हैं। तो मैंने मवेशी वालों से पूछा, वो कह रहे हैं अगर बच्चे को, बकरी के बच्चे को दाना ना खिलाएं तो वो मोटा ताजा नहीं होता। तो माएं भी बच्चों को दूध पिला पिला के ना, नुकसान ये होता है कि वो रोटी नहीं खाते। हाँ, रोटी पहले खिलाओ फिर दूध पिलाओ उसको। पहले पेट भर के रोटी खाना सीखे वो, फिर एक्स्ट्रा में दूध भी जरूर, बहुत फायदेमंद चीज है। हाँ, वो जो हकीम भेजा ना बादशाह ने कि साहबा कराम बीमार होंगे तो ये इलाज करेगा, तो आपने कबूल किया वो हकीम का तोहफा। मगर वो हकीम सारा दिन बैठ के मक्खियां मारता रहता था। उसके पास कोई मरीज है भाई नहीं। तो लोगों ने फिर, उसने वो हैरान हुआ कि ये मसला क्या है, कोई बीमारी नहीं होता इनमें। फिर उसने तज्जिया किया तो उन्होंने कहा ये लोग जब तक शदीद भूख न लगे खाते नहीं है, जब तक शदीद भूख न लगे खाना खाते नहीं है, और जब थोड़ी सी भूख रह जाती है तो छोड़ देते हैं पेट भर के। तो ये एक ऐसा नुस्खा है कि इसकी वजह से बीमारियां दूर हो जाती हैं। आजकल जो बीमारियां हैं ना, फोड़ने की वजह से हैं। खाने से इंसान बीमार नहीं होता, बीमार होता है, बोलो भाई, फोड़ने से। हम लोग खाते नहीं है, हम क्या करते हैं? फोड़ते हैं। हमारा बस ना चले प्लेट भी खा जाएं, वो तो चूंकि स्टील की कांच की होती है, वो पेट में उतर नहीं सकती, वरना बच्चे खा जाएं लोग। ऐसे खाया जाता है, इसलिए बीमार होते हैं। उठते ही नहीं, जब तक बिल्कुल डर होता है ना फट जाएंगे धमाके, तो फिर हाथ रोकते हैं। तो ये बड़ा नुस्खा है कि जब तक शदीद भूख ना लगे खाओ नहीं, और पेट भर के ना खाओ। जब भूख थोड़ी सी, इसमें ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी भी, 1-2 निवाले और खाने का दिल चाह रहा है तो बस 1-2 निवाले छोड़ दो, तो वो अगले वक्त में तो जल्दी हजम भी हो जाएगा, भूख भी ज्यादा लगेगी। खैर, फेस पे दाने निकलते हैं जिसकी वजह से वजू टूट जाता है। हल्का सा खून निकलने से वजू नहीं टूटता। खून निकल के जब अपनी जगह से बह के दूसरी जगह चला जाएगा, फिर जाके वजू टूटेगा। और फेस पे जो दाने निकला करें उसको फोड़ा ना करें, हमेशा के लिए निशान पड़ जाता है। ये जो है ना एलोवेरा, घी कवार, ये बड़ी खानदानी चीज है। इसका पौधा अपने घर में लगाएं। जिनको फेस पे दाने, खारिज, खुजली ये चीज होती है ना, तो वो उसका पेस्ट बना के मुंह पे लगा लें थोड़ी देर के लिए, फिर धो लें, तो उससे वो जरासीम वरासीम क्या होते हैं। और ये जो क्रीमें मार्केट में आ रही है ना फेस को फ्रेश करने के लिए, ये फेस का बेड़ा गर्क कर रही है। एक डॉक्टर की बात बताऊं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने ये बात कही, मैंने खुद बराह रास्त सुनी है, कि जो भी चीज खाने पीने की जिसका एडवर्टाइज आ रहा है वो ना खाओ। नहीं आ रही बात? हर वो चीज जिसका टीवी पर या अखबार में एडवर्टाइज आ रहा है कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है, खाएं, वो क्या करो? नहीं खाओ। ठीक है ना? कोई आपकी सेहत के लिए कोई ऐसी कंपनी अब तक वजूद में नहीं आई है जो लोगों को सेहत मुयस्सर करने में की कोशिश में लगी हुई हो। जितनी कंपनियां बनती हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि सेहत के लिए जो चीजें होती हैं उनमें वो जायका बसा औकात नहीं होता। समझ रहे हो ना? तो टेस्ट गेन, अब देखो मलाई, जो मलाई हम खाते हैं, जो पैकिंग की मलाइयां हैं उनमें जायका अच्छा होता है। जो आप भैंस के दूध से ऊपर उतारते हैं उसमें जायका होता है, वो जायका नहीं होता। तो ये जो कंपनियां हैं ना, ये पैसा कमाने के लिए हैं, ये आपको सेहत देने के लिए। सेहत तो डॉक्टर नहीं दे रहा आपको आजकल, इल्ला माशाल्लाह चंद जो बयान में बैठे हुए, उनके अलावा डॉक्टर जो है, सिर्फ वही जो डॉक्टर है वो आपके साथ खैरख्वाह नहीं है। तो कंपनी आपको जनाब ऐसी क्रीमें देंगी जिससे आपकी जिल्द अच्छी हो जाए, वो सिर्फ शादी में जाने के लिए अच्छी होती है। क्रीम लगाई आपने वली में, मगर लोग वाह भाई माशाल्लाह बड़ी बड़े नूर आया हुआ है। 2 दिन के बाद वो नूर शार्ट, जो पहले से ज्यादा भी जो नहुसत थी ना, माजरत के साथ नूर भी गया और पहले से ज्यादा नहुसत। शैम्पू, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी शैम्पू मैंने
الا ماشاء اللہ ہمیشہ صابن سے نہاتا ہوں. اسی وجہ سے میرے بال اب تک کالے ہیں. میرے جتنے بھائی ہیں ان کے بال دیکھو، میرے ابھی تک کوئی کالا کوڑا نہیں لگا رہے، سب کالے بال ہیں میرے. تو میں نے کبھی شیمپو نہیں لگایا. یہ شیمپو وقتی طور پر ریشمی بال اور یہ ایسا آدمی کہتا ہے واہ بھائی واہ، اس کے بعد اس کی عادت، اس میں کیمیکل ہوتے ہیں، اس کی عادت پڑتی ہے آپ کو. نہیں لگائیں گے تو جیسے اسپرے آ رہا ہے نا، یہ جو آپ کھیتوں میں اسپرے کرتے ہیں، ان اسپرے جو اسپرے ہے نا، انہوں نے ہماری کھیتیوں کا کیا کر دیا ہے، بیڑا گرک. اب اگر وہ اسپرے نہیں کرے تو کھیتی پیدا ہی نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو ان مصنوعی چیزوں کا عادی بولو بھائی مت بناؤ. تو اگر یہ جو خاص طور پہ خواتین کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، یہ ایلو ویرا ہے، اسی کی جیل ہے، اسی کی جیل کی دوائیں بنتی ہیں، وہ لے لیتے ہیں. ارے بھائی یہی اللہ نے پیدا کر دیا، اسی کو لگا لو. ٹھیک ہے، یہی کمپنی میں جائے گی، اس میں 2-3 چیزیں وہ اپنی طرف سے ملائیں گے، اس کو سیو کرنے کے لیے کیمیکل ڈال دیں گے، پھر وہی 10 گنا زیادہ قیمت پہ بیچیں گے. وہ لگا رہے ہیں لوگ، جس میں سائیڈ افیکٹ بھی ہیں. اور جو اللہ نے اتنا آسان رکھ دیا، یہ ایلو ویرا امریکہ میں اتنا مہنگا ہے. کسی نے بتایا کہ کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے نا، ایلو ویرا کے جیل بنا کے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے. اور ہمارے ہاں یہ جگہ جگہ ہوا ہوا ہوتا ہے. اس دن میں ایسا پاس سے گزر رہا تھا، ایک آدمی نے اتنے ایلو ویرا کے پودے لا کے پھینکے، بولے یار یہ میں نے اٹھا لیے. وہ میں نے لے بھائی، میں نے اپنے سب بچوں کو لا کے نا چمچے سے بھر کے کھلا دی. میں نے کہا کھا لو، کیونکہ یہ اس میں بڑے پروٹین ہوتے ہیں، بچوں کے لیے بہت مفید ہے یہ. تو اس طرح کی قدرتی چیزیں استعمال کر لیں. شیمپو ویمپو کی بجائے سر میں دہی لگا لیں معذرت کے ساتھ. صحیح اپنے خرچے پہ انڈا ونڈا لگا لیں. تو شیمپو بھی کرنے تو کر لیں، گھر میں پھٹے بازی نہ کریں جا کے. وہ ایسا ہوتا ہے خواتین کے فون آتے ہیں، میاں نے شیمپو کی بوتلیں توڑ دی آپ کا بیان سن کے. اب اتنا نہ کریں. وہ استعمال اگر کر رہی ہے تو کرنے دیں، اس کو سمجھا دیں بیگم اس سے وقتی فائدہ ہے، باقی فائدہ نہیں ہے. مان جائے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو بس چلو لے آؤ شیمپو لے آؤ. کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی جنت اور یہ نہیں کہ جو شیمپو نہیں لگائے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو شیمپو لگائے وہ کہاں جائے گا، جہنم میں. اتنا بڑا مسئلہ نہیں. چور بازار سے خریدے ہوئے سامان کا کیا حکم ہے؟ سامان ابھی خریدا ہے، استعمال نہیں کیا ہے، کیا کریں؟ الحمدللہ کراچی میں، پنجاب میں بہت سے بازار چور بازار کے نام سے مشہور ہیں، اور وہاں چوری کی چیزیں آتی ہیں. جب گاڑیاں چوری ہوتی ہیں، بائکیں چوری ہوتی ہیں، تو وہاں کھل کے مال بکتا ہے. اس لیے ان کو کہتے ہی چور بازار ہے، ان کا نام ہی، ان کا لقب ہی یہی ہے. لیکن جہاں تک ہماری تحقیق ہے، چور بازار میں ساری چیزیں چوری کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں لوگوں کے حلال آمدن کی بھی ہوتی ہیں. تو آپ کو اگر غالب گمان قریب با یقین ہے کہ یہ چوری کا سامان ہے، پھر تو آپ کے لیے خریدنا جائز نہیں ہے. اگر آپ نے خرید لیا تو اس کی قیمت آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی، پھر آپ کے لیے اس کا استعمال جائز ہوگا. ادروائز اس کا استعمال جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو نہیں غالب گمان یا یقین کے درجے میں نہیں ہے کہ یہ چوری کا مال ہے، تو پھر آپ کے لیے اس کا استعمال جائز ہے. کیونکہ چور بازار میں نے بتایا کہ ساری چیزیں چوری کی نہیں ہوتی، زیادہ تر مال بغیر چوری کا ہی ہوتا ہے اس میں. 9 سال کے بچے کو رضاعی بیٹا یا رضاعی بھانجا بنانا ممکن ہے یا نہیں؟ نہیں. 2 سال سے پہلے چھوٹے بچے کو دودھ پلا کے رضاعی بیٹا بنایا جا سکتا ہے. 2 سال کے بعد یہ آپشن ختم ہو جاتا ہے. وسیم سید بمبئی سے، حرام کمانے والے سے قرضہ لینا کیسا ہے؟ اگر لے لیا تو استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. اگر کسی کی ٹوٹلی آمدن حرام ہی ہے تو اس سے قرضہ نہیں لیا جا سکتا. وہ قرضہ بھی آپ کے لیے حرام ہی ہوگا، اس کو واپس کریں اور کوئی آپشن نہیں آپ کے پاس. میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہوں تو کیا میرے لیے مہر لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو شوہر پسند نہیں ہے اور شوہر کی طرف سے کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے، بس ویسے ہی آپ اس سے ڈیورس لینا چاہتی ہیں، بعض دفعہ نہیں دماغ مل رہے ہوتے، تو پھر خلا کا راستہ ہے. اس میں شوہر کو راضی کرنا پڑے گا اور مہر آپ کو واپس کرنا پڑے گا. ہاں شوہر مہر نہ لے تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر ظلم زیادتی ہے شوہر کی طرف سے اور شوہر پر لازم ہے کہ وہ طلاق دے کیونکہ ظلم کر رہا ہے وہ، تو پھر ایسی صورت میں قضاءً یعنی دنیاوی حکام کے لحاظ سے تو حکم یہی دیا جائے گا کہ آپ مہر واپس کریں. لیکن شرعی طور پر شوہر کے لیے مہر لینا جائز نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ شوہر جب ظالم تھا تو اس پر لازم تھا کہ وہ بیوی کے طلاق کے مطالبے پر اس کو کسی معاوضے کے بغیر طلاق دے، کیونکہ قرآن نے حکم دیا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. محبت سے رہو، نہیں رکھ سکتے محبت سے تو آرام سے چھوڑ دو بیوی کو. تو شوہر اگر بیسک حقوق بھی ادا نہیں کر رہا تو اس پر خود لازم ہے کہ بیوی کے مطالبے کو اس کو طلاق دے. بہرحال اگر وہ آپ سے کہتا ہے میں اس شرط پہ طلاق دوں گا مہر واپس کرو، تو دنیاوی حکام میں بہرحال آپ پر لازم ہو جائے گا کہ چونکہ خلا ہے تو خلا میں عورت کو مہر واپس کرنا پڑتا ہے، لیکن شوہر کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے. اور اگر شوہر کی طرف سے قصور نہیں ہے، بس بات یہ کہ آپ کا دل نہیں ملتا اس سے، آپ کو اس سے علیحدگی چاہیے اور شوہر ایگری ہو جاتا ہے خلا دینے پر، تو پھر شرعاً آپ کو مہر دینا آپ پر واپس کرنا لازم ہوگا. اگر عمر سے پہلے بال سفید ہو جائیں تو کالے کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. اگر 40 سال سے پہلے بال سفید ہو جائیں تو کالے کر سکتے ہیں، کیونکہ شریعت نے جو سفید بالوں کو کالا کرنے سے منع کیا ہے
تو حضرات فقہا نے اس کی جو علت بیان کی ہے وہ بالکل واضح علت ہے، وہ یہ کہ بڑھاپا چھپانا، تغیر خلق اللہ میں آتی ہے یہ چیز۔ تو 40 سال سے پہلے تو بال کا سفید ہونا بڑھاپے کی وجہ سے نہیں، بیماری کی وجہ سے اس کو کالے کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر 40 سال کے بعد بال سفید ہو گئے تو اس کو بلیک کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کلر لگا کے، خوراکیں کھا کے کوئی بلیک کر لے تو سبحان اللہ۔ لڑکی کی زبردستی قرآن کی قسم دے کر شادی کروانے کا کیا حکم ہے؟ یہ عمل حرام ناجائز ہے، جن علاقوں میں بھی ہوتا ہے ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے غضب سے۔ ترکہ کی زمین میں اگر ایک وارث نے ذاتی ملکیت کا دعویٰ کیا تو کیا حکم ہے؟ جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ثبوت اس کے ذمے ہوتے ہیں، اگر کسی وارث نے دعویٰ کیا اور دعوے پر دلیل پیش کر دی ہے تو اس کے دعوے کو مانا جائے گا۔ صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ دعوے پر دلیل پیش کرے گا تو مانا جائے گا، دلیل پیش نہیں کرتا وہ تو پھر جو باقی وارث ہیں ان سے قسم اٹھائی جائے گی، وہ قسم اٹھا کے کہیں کہ بھئی ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ زمین اس کی ہے، ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ قسم اٹھا لیں گے تو وہ دعویٰ خارج کر دیا جائے گا اور اس پلاٹ کو پھر وراثت میں شامل کیا جائے گا۔ اجتماعی قربانی کے اخراجات سے بچ جانے والی رقم کا کیا حکم ہے؟ آج کل اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اجتماعی قربانی کی جو رقم بچ جائے گی اس رقم کو مالکوں تک واپس لوٹانا لازم ہے، وہ آپ ان کی پرمیشن کے بغیر نہ صدقہ کر سکتے ہیں نہ کسی اور خیر کے کام میں لگا سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ اجتماعی قربانی کر رہے تھے تو آپ ان سے پہلے سے یہ بتا دیں کہ بھئی جو رقم بچے گی وہ ہم آپ کی پرمیشن سے، ہم پہلے سے آپ سے پرمیشن لے رہے ہیں، وہ ہم صدقہ کر دیں گے، خیر کے کام میں لگا دیں گے۔ تو اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ایک اہم بات ہے، اگر وہ اجازت دے بھی دیتے ہیں نا اور بعد میں کسی کو خیال آتا ہے کہ نہیں یار میری رقم مجھے واپس کرو، تو جب تک آپ نے صدقہ نہ کی ہو آخری وقت تک ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو کہیں بھائی ہم نے آپ کو پرمیشن دی تھی لیکن میرے حصے کی جو رقم بچ گئی ہے مجھے لوٹا دو، تو آپ کو لوٹانی پڑے گی۔ ہاں اگر ان کی پرمیشن سے آپ نے صدقہ کر دی، صدقہ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری رقم مجھے چاہیے، آپ بولو بھائی ہم نے آپ کی پرمیشن سے صدقہ کر دی، اب نہیں ملے گی آپ کو، تو اس سے پہلے ہر شخص کو یہ اختیار ہے وہ اپنی رقم واپس لے۔ چلو بھائی، اجتماعی قربانی کے لیے بقیہ رقم مدرسے میں ادا کرنا کیسا ہے؟ اس کا حکم میں نے بیان کر دیا کہ پہلے سے آپ قربانی میں حصہ لینے والوں کو بتا دیں کہ جو رقم بچے گی ہم مدرسے میں استعمال کر لیں گے، اور وہ اگر اجازت دے دیں تو ان کی اجازت سے، لیکن ان کو یہ حق ہے کہ وہ اجازت کینسل بھی کرا سکتے ہیں، وہ کہہ دیں ہم نے کہا تھا لیکن اب ہمیں واپس دو۔ تو اگر آپ نے مدرسے میں خرچ نہیں کی ہے تو اس سے پہلے ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ رقم واپس لینے کا حق رکھتے ہیں۔ بیوی کے چچا کا بلا وجہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ شرعی طور پر کیسا ہے؟ چچا کا بلا شوہر سے طلاق کا مطالبہ، بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ بیوی خود طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ اگر وہ نہیں کر رہی ہے تو چچا کون ہوتا ہے بھائی؟ اس معاملے میں میاں بیوی کا پرسنل معاملہ ہے، چچا کیا باپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی طلاق کا مطالبہ کرے اپنے داماد سے؟ اگر بیوی راضی ہے تو بیوی کو رہنے دیں، میاں بیوی میں تفریق ڈالنا، جدائی ڈالنا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنا عرش پانی پہ بچھاتا ہے اور رپورٹ طلب کرتا ہے، پوچھتا ہے تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، ایک کہتا ہے میں نے یہ گناہ کروایا، ایک کہتا ہے میں نے یہ گناہ کروایا، صحیح حدیث ہے، شیطان کہتا ہے کچھ بھی نہیں کروایا تو نے، ایک آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی ہے، شیطان اسے گلے لگاتا ہے، بولتا تو کام کر کے آیا اصل میں، تو اتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے ہاں اگر عورت شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ معقول ریزن ہے یا نہیں ہے، اگر معقول ریزن نہیں ہے تو اس پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سنائی ہے، بلا وجہ عورت کا طلاق کا مطالبہ کرنا یہ ایسی عورتوں کو منافقات میں شامل کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی معقول ریزن ہے تو پھر طلاق کا مطالبہ جائز ہے، باقی وہ پھر شوہر کو اختیار ہے کہ وہ طلاق دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ وقف شدہ زمین کو بیچ کر دوسری جگہ مسجد خریدنا جائز ہے؟ وقف شدہ زمین اگر کسی نے وقف کی تھی، جس کام کے لیے وقف کی تھی اب وہ وہیں یوز ہوگی، وہیں پر گھر بنے گا یا مسجد بنے گی یا جو بھی ہوگا اسی خیر کے کاموں میں، تو اس کا بیچنا ٹھیک نہیں ہے، وہ زندگی قیامت تک کے لیے وقف ہو گئی ہے جس کام کے لیے وقف کی تھی۔ ایک ہوتا ہے وقف کے لیے وقف کرنا، جیسے ایک زمین ہے یا مدرسہ ہے، اس کے لیے کسی نے زمین وقف کی کہ اس زمین کو اس مدرسے کے فائدے میں استعمال کیا جائے گا، اور یعنی اس کے کاموں میں، تو پھر ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ زمین بیچی بھی جا سکتی ہے اور زمین کو مدرسے کے لیے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو مین زمین ہوتی ہے نا جو اس کام کے لیے وقف ہوتی ہے کہ مدرسہ بنے گا یا مسجد بنے گی، اس کو تو چینجیبل نہیں ہے، لیکن اس وقف کی ملکیت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان ملکیت جو مملوکہ چیزیں ہیں وقف کی، ان مملوکہ چیزوں کو وقف کے فائدے کے لیے کسی بھی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ بھی ضرورت میں، کیونکہ جیسے مسجد میں کسی نے وقف کر دیے، جائے نمازیں وقف کر دی، دریاں وقف کر دی، تو وہ بھی بلا ضرورت بیچنا اس کا بھی جائز نہیں ہے، ہاں اگر ضرورت ہوگی تو بیچ سکتے ہیں۔
گٹکا یا ماوا سے حاصل کی گئی آمدن کا کیا حکم ہے؟ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت سخت صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں اور اس سے منہ کا کینسر ہوتا ہے اور غلاظت بھی ہے، گندگی بھی ہے، تو اس کو سگریٹ پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ سگریٹ کا بھی نقصان ہے لیکن اتنے خطرناک لیول کا نہیں ہے، اور نقصان بھی ہر ایک کو ہوتا نہیں ہے، لیکن گٹکا ماوا کا تو بہت زیادہ نقصان ہے۔ قصائی سے قربانی کا گوشت خریدنا شرعی طور پر جائز ہے؟ قربانی جو بھی کرتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت بیچے، یا تو خود کھائے یا ثواب کے لیے یعنی صدقہ کر دے اس کو۔ ہاں، جس کو صدقہ کیا ہے پھر وہ اس کا مالک ہے، پھر وہ اس کو بیچ بھی سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے قربانی کا گوشت صدقہ کر دیا، پھر غریب نے کھانے کے بجائے قصائی کو بیچ دیا، پھر قصائی وہی گوشت بیچ رہا ہے تو جائز ہے۔ ویب سائٹ یا بلاگ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے پر اشتہارات لگا کر کمائی کرنا کیسا ہے؟ جائز اشتہار ہے تو اس کی کمائی جائز ہے۔ موبائل ایپ میں اشتہارات لگا کر آمدنی حاصل کرنا جائز ہے؟ جی جائز ہے۔ اشتہار شراب کی آمدن وغیرہ کا نہ ہو، یعنی شراب کا نہ ہو، یعنی کسی حرام چیز کو پروموٹ کرنے کا اشتہار نہیں ہونا چاہیے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ نہیں جی، غیر مسلم کو ویسے آپ جنرلی ڈونیشن دے سکتے ہیں، صدقہ خیرات دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے۔ تصویر یا خاکے بنا کر بیچنا شرعی طور پر کیسا ہے؟ جاندار کے چہرے کی تصویر، اس کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے زیادہ حرام تصویر وہ ہے جو مجسمے کی شکل میں ہو، بت کی شکل میں ہو، جیسے آج کل کپڑوں کی دکانوں پر مجسمے رکھے ہوتے ہیں، پورے چہرے کی تصویر ہوتی ہے، وہ سب سے حرام درجہ ہے۔ اس کے بعد وہ تصویر ہے جو ہاتھ سے بنائی جائے، چہرے، آنکھ، ناک، کان بنائے جائیں، تو یہ بھی حرام، یعنی دوسرے درجے میں سب سے حرام تصویر میں آتی ہے یہ۔ اس کے بعد وہ تصویر ہے جو کیمرے سے آپ لیتے ہیں اور کیپچر کرتے ہیں اور اس کا پرنٹ نکال لیتے ہیں، تو اس کے حرام ہونے میں اختلاف ہے۔ راجح بات یہی ہے کہ یہ بھی ناجائز ہے، لیکن چونکہ اختلافی مسئلہ ہے اس لیے اس کی حرمت کم درجے کی ہو گئی ہے۔ اور آخری تصویر رہتی ہے ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر، تو اس میں تو بہت زیادہ اختلاف ہے۔ کچھ علماء اس کو تصویر سرے سے مانتے ہی نہیں ہے، ہماری بھی یہی رائے ہے کہ یہ تصویر میں داخل نہیں ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں تصویر میں داخل ہے لیکن ضرورت اور ابتدا کی وجہ سے جائز ہے، اور کچھ اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ اس میں ہماری رائے یہی ہے کہ اس کا یہ جائز ہے، اس پہ دلائل میں کئی بار ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ سب سے زیادہ حرام درجے کی تصویر جو مجسمہ ہوتا ہے وہ ہے، اس میں چہرے کی تصویر۔ اس کے بعد دوسرے درجے پہ جو ہاتھ سے بنائی گئی تصویر ہوتی ہے، تو یہ جو تصویر یہ خاکے بنا کر اگر آپ بیچتے ہیں اور چہرے کی تصویر ہے، واضح تصویر ہوتی ہے، تو یہ حرام اور ناجائز ہے۔ بغیر ولی کے نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے، احادیث دونوں طرف ہیں، دلائل کے ساتھ میں یہ مسئلہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، کبھی دوبارہ موقع ملا مزید ریکارڈ کروا دوں گا۔ تو احناف کے نزدیک جائز ہے، مگر یعنی اس قابل تعریف عمل نہیں ہے، اس لیے اس کو سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جہاں شدید ضرورت ہو، باپ بیٹی پہ ظلم کر رہا ہو، اس کی شادی نہ کر رہا ہو، جیسے بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، تو پھر اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، بغیر ولی کے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ باقی شرعی مسئلہ کیا ہے کہ لڑکا اگر لڑکی کے ہم پلہ ہے، جوڑ کا رشتہ ہے، اور لڑکی نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، بالغ لڑکی نے، نکاح ہو جائے گا۔ باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہوتا، احناف کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ دلائل دونوں طرف ہیں، میں نے بتایا۔ احناف کی مشہور دلیل قرآن کی آیت ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، اس میں اللہ نے عورت کی طرف نکاح کی نسبت کی۔ اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہ ہوتا تو اللہ عورت کی طرف نکاح کی نسبت نہ کرتے کہ وہ اپنا نکاح کر لے، بلکہ یوں کہتے کہ اس کا نکاح کروا نہ دیا جائے۔ اور دوسرا بخاری کی حدیث ہے، نبی کی خدمت میں خاتون آئی، ان عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو آپ نے ان کا کسی اور سے نکاح کرا دیا، تو حالانکہ آپ نے ان سے نہیں پوچھا کہ تم ولی کی اجازت لے کے آئی ہو کہ نہیں لے کے آئی ہو۔ اور وہ جو حدیث ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو اس حدیث کا ان احادیث کی روشنی میں جواب یہ ہے کہ یا تو وہ اس پر محمول ہے کہ یہ عمل قابل تعریف نہیں ہے، تو تشدیداً منع کیا ہے کہ شریف خاندانوں میں ایسا نہیں ہوتا، جیسے حدیث میں آتا ہے نا لا ایمان لمن لا عہد له، جو معاہدہ کر کے توڑ دے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ تھوڑی کہ وہ کافر ہو جائے گا، بلکہ حدیث کا مطلب ہے کامل درجے کا ایمان نہیں ہے۔ تو نکاح پراپر خاندانوں میں، اچھے خاندانوں میں ماں باپ کی یعنی باپ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے، تو اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ یا ولی سے مراد یہ ہے کہ ولی سے باپ مراد نہیں، یہ خود وہ شخص مراد ہے، یعنی وہ عورت اس کی مرضی سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی کی یہ جو مصداق ہے کہ باپ یا بھائی وغیرہ، یہ مصداق ولی کا ایک مصداق ہے، لیکن ولی کسی بھی چیز کے متولی کو بھی ولی کہا جاتا ہے۔ تو لا نکاح الا بولی کا مطلب یہ ہو گیا دوسرے دلائل کی روشنی میں کہ جو بھی کسی چیز کا متولی ہے اس کی پرمیشن کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اب کہنے کے حد تک تو یہ حدیث میں تعویل ہے، لیکن یہ حدیث میں تعویل حدیث ہی کی وجہ سے کی ہے، یہ صرف رائے برائے رائے نہیں ہے، دوسری احادیث اور قرآن کی آیت کی وجہ سے کی ہے۔ تو دلائل دونوں طرف فقہا کا کام ہوتا ہے، اس موضوع سے متعلق تمام دلائل کو سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں۔
بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، امام شافعی امام احمد کے نزدیک نہیں ہوتا نکاح، امام حنیفہ نے ان دلائل کی روشنی میں فتویٰ دیا کہ نکاح ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ قابل تعریف نہیں ہے، اس ضرورت کے وقت اس فتوے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ضرورت کیا ہے؟ جب باپ ظالم ہے۔ خفیہ نکاح جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، دو گواہوں کی موجودگی میں جب نکاح ہو گیا تو وہ خفیہ رہا نہیں ہے نا، دو بندے گواہ بن چکے ہیں، دو مسلمان، تو اس لیے نکاح خفیہ ہو ہی نہیں سکتا، کم سے کم دو گواہ ہوتے ہیں اس کو۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس کو اعلان کر کے دنیا کو بتایا نہیں، دو گواہوں کو پتا ہے، باقی دنیا میں کسی کو نہیں پتا، تو اس عمل کو قابل تعریف بہرحال نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ بدگمانی کا اس سے موقع ملتا ہے۔ بدگمانی کا موقع یہ کہ اللہ آپ پکڑے گئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی ہے، اب لوگ کہیں گے ہو سکتا ہے تم نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہو اور جب پکڑے گئے تو بیوی بول دیا اس کو، تو اس لیے حدیث میں حکم یہ ہے کہ اعلن النکاح، نکاح علی الاعلان کیا کرو، ساری دنیا کو بتاؤ یہ میری بیوی ہے، تو یہ قابل ترغیب عمل ہے، یہ یعنی اعلان کر کے نکاح کرنا، تو اس لیے چھپن چھپائی کھیلنا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ دوسرا نقصان اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چپکے سے بس دو گواہوں کو بتایا، کسی کو پتا نہیں ہے۔ بیوی کے حقوق بھی مرد نہیں دیتے ہیں، جب کسی کو پتا نہیں ہوتا تو بیوی بھی بیچاری کہیں نہیں جا سکتی، جب تک مرد یعنی اس کا دل مرد کا دل بیوی کی طرف مائل ہے، وہ عیاشی کرتا ہے، پھر بعد میں اس کو بوجھ سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، پتہ تو کسی کو ہوتا ہی نہیں کہ اس کی بیوی ہے، یہ چھوڑنا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں جس کی وجہ سے خفیہ نکاح کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، اور شریعت میں ترغیب یہی ہے کہ کھلی اعلان نکاح کیا کرو۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر مرد مجبور ہے یا میاں بیوی دونوں مجبور ہیں، ان کو یہ ڈر ہے کہ ہم نے نکاح کیا، ایک حلال کام ہے، لیکن نکاح کے نتیجے میں سوسائٹی ہمیں نہیں معاف کرے گی۔ آج آپ کو پتا ہے سوسائٹی زنا کرو کچھ بھی نہیں ہوتا، نکاح کرو تو ایک عذاب کھڑا ہو جاتا ہے، تو ایسی شدید مجبوری میں کوئی یہ کام کر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی بہرحال اس کی بدگمانی کا بھی موقع ہے اور بیوی کے حقوق ضائع ہونے کا بھی اس میں امکان ہوتا ہے، اس لیے نارملی اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، اور حدیث میں بھی اس کی ترغیب نہیں ہے، ترغیب علی الاعلان نکاح کرنے کی ہے۔ بیوی کے موبائل کی تلاشی لینا شرعاً کیسا ہے؟ بلا وجہ موبائل جھانک تاک کرنا ٹھیک نہیں، اگر کوئی واقعی کسی کو کوئی ایسے قرائن ہیں جس سے بیوی پہ شک ہے، واقعی قرائن ہو، وہمی نہ ہو، کیونکہ بعض مرد وہمی ہوتے ہیں، وہ بلا وجہ ایک وہم سر پہ مسلط کر لیتے ہیں، شکی مزاجی ہوتے ہیں اور خام خام میں بیوی کے موبائل میں گھستے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی کسی فرینڈ نے لڑکا بن کے کوئی میسج بھیج دیا ہوتا ہے، تو پھر بدگمانی کا شوہر کو موقع مل جاتا ہے، وہ ساری زندگی بیوی سے شک میں رہتا ہے، کیونکہ موبائل پر لوگ ایک دوسرے سے بے تکلفی کر رہے ہوتے ہیں، پرینک بھی کر رہے ہوتے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ شکی والے جو شوہر ہیں یہ پھر ہمیشہ کے لیے ان کے دل میں بیوی کے بارے میں بال آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت کرو، لیکن اگر واضح قرائن ہیں، آپ کو واقعی قرائن سے پتہ چل گیا، کچھ اندازہ ہو گیا، غالب گمان ہو گیا کہ بیگم کے ایٹیٹیوڈ اور اسٹائل کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس کے موبائل میں گھسنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ بڑے نقصان سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ تو جواب کا خلاصہ یہ نکلا کہ بلا وجہ اپنی بیویوں کے موبائلوں میں نہ گھسیں، شریعت نے ہمیں بدگمانیوں سے منع کیا ہے، لیکن اگر واقعی کوئی ویلڈ ریزن ہے اور قرائن سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کی بیوی کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے، قرائن سے اندازہ اور یعنی غالب گمان ہے، آپ شکی مزاج نہیں ہو، تو پھر گھسنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نگرانی کر سکتے ہیں آپ۔ باقی گھسو گے کیسے؟ قرض واپس کرنے سے ٹال مٹول کی صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، مطل الغنی یہ ظلم، جو آدمی قرض کی رقم واپس لوٹا سکتا ہے پھر بھی نہ لوٹائے تو وہ ظالم ہے، ظلم ہے، اور ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس قرض لوٹانے کے پیسے نہیں ہیں، ہم کہاں سے لوٹائیں؟ میں ان سے کہتا ہوں یہ گاڑی بیچ دیں۔ آپ کہتے ہیں اوہ یہ گاڑی تو ہماری ضرورت کی ہے، جی نہیں، بالکل غلط۔ W11 سے آپ کی ضرورت، رکشے ٹیکسی سے آپ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، قرض آپ کو گاڑی بیچ کے ادا کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم قرضہ ادا کریں، 1 کروڑ کا ہم پہ قرضہ چڑھ گیا۔ میں ان سے کہتا ہوں آپ کا یہ گھر 2 کروڑ کا ہے، آپ اسے بیچ دیں، 1 کروڑ قرضے میں دیں اور پھر کرائے پہ رہے، اور 1 کروڑ کاروبار میں یہ کسی طرح لگا دو۔ کہتے ہیں نہیں ہم گھر کیسے بیچیں؟ تو یہ آپ کے مسائل ہیں۔ الحمدللہ میں اپنے جاننے والے کو جانتا ہوں، ان کا کاروبار میں نقصان ہوا 1.5-2 کروڑ کا، ان پہ قرضہ چڑھ گیا۔ مجھے انہوں نے آ کے بتایا کہ مفتی صاحب میں نے آپ کا بیان سنا تھا کہ قرضہ اتارنے کے لیے ذاتی گھر بیچنا پڑے تو بیچ دو ورنہ قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے۔ تو کہتے ہیں الحمدللہ میں نے وہ گھر بیچ کے لوگوں کا قرضہ ادا کیا۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ کوئی ایک مثال تو میرے سامنے آ گئی اور وہ کرائے پہ آ گئے، لیکن اللہ نے دوبارہ کاروبار میں اتنی برکت دی، دوبارہ گھر خرید لیا انہوں نے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ان لوگوں کا مطلب ہوتا ہے میرے اپنی پینٹ کی جیب میں میں نے ہاتھ ڈالا ہے تو پیسے نہیں نکلے۔ اور بھائی اپنی پراپرٹی بیچو، اپنا گولڈ بیچو، اپنا زیور بیچو، اپنا پلاٹ بیچو، اپنا مکان بیچو، اپنی گاڑی بیچو، پھر لوگوں کا قرضہ ادا کرو۔ یہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہو میں معسر ہوں، تنگ دست ہوں، اور تنگ دست کو مہلت دینے کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے۔
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اللہ کہتے ہیں اگر کوئی تنگ دست بیچارہ قرضہ واپس نہیں کر سکتا تو اس کو مہلت دو. اس تنگ دست کے بارے میں آج کل جو مستنڈے ہو گئے ہیں نا، اور پراپرٹیاں اور بزنس چل رہے ہیں ان کے، اور وہ کہتے ہیں میں قرضہ کہاں سے دوں، یہ تنگ دست نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اس شخص کا جس پہ قرضہ ہوتا تھا. عورت کے چہرے پر کتنا میک اپ کرنا جائز ہے؟ جتنا چاہیں کر لیں بھائی. باقی یہ کہ تغییر خلق اللہ، یعنی ایسا فیشن جو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرتا ہو، وہ حرام ہے، ناجائز ہے. جیسے آئی بروز بنانا، یا دونوں دانتوں کے درمیان گیپ پیدا کرنے کے لیے دانت کھسوا دینا، یا ایسے بال بنانا جو آگے کوہان کی طرح بال نکلے ہوئے ہوں، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں. لیکن جو میک اپ ہوتا ہے وہ تو میک اپ ہے، وہ جائز ہے. غیر مسلم کمپنی میں ملازمت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جائز ہے اگر آپ کے ذمے جو کام لگا ہے وہ حرام نہ ہو. غیر مسلم کمپنی میں اگر آپ کے ذمے شراب بیچنا ہے تو وہ تو مسلم کمپنی میں بھی حرام ہے. تو اسلام اس کو نہیں دیکھتا کہ آپ غیر مسلم کمپنی میں ہیں یا مسلم کمپنی میں. اسلام یہ دیکھتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام، یعنی جو پروڈکٹ بیچ رہے ہیں یا بیچنے میں تعاون کر رہے ہیں وہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے. سسرال والے ظالم ہو اور شوہر بھی ظالم ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ زندگی گزارنی چاہیے یا ڈیورس لے لینی چاہیے؟ دیکھیں، ہمیشہ زندگی اس اصول پہ گزاری جاتی ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے. یہ دنیا جنت کسی کے لیے بھی نہیں ہے. ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی، ہر عورت بالکل ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہو، کوئی زندگی میں کوئی ٹینشن ہی نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیشہ اس اصول پہ زندگی گزاری جاتی ہے کہ دو غم میں سے بڑا غم کون سا؟ تو سسرال یا شوہر ظالم ہے تو آپ اگر ڈیورس لیں گی تو کوئی ٹھکانہ ملے گا آپ کو؟ لڑکیاں فوراً کہتی ہیں ہم جاب کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جاب کرنے کے بعد آپ کی عزت محفوظ رہے گی؟ جب ملازمت میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا یہ لڑکی ڈیورس طلاق یافتہ ہے تو شادی وادی کوئی نہیں کرتا، اس کی عزت سے کھیلتے ہیں لوگ. اب لبرل انٹیاں تو کہیں گی کیا ہو گیا عزت سے کھیل لیا. تو بھائی اسلام کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے، عورت کی بہت بڑی توہین ہے یہ کہ کوئی نکاح کے بغیر اس کے قریب آئے. تو اس لیے آپ خود یہ فیصلہ کریں کہ رہنے میں زیادہ نقصان ہے یا علیحدگی میں زیادہ نقصان ہے. اگر رہنے میں کم نقصان ہے، علیحدگی میں زیادہ نقصان ہے تو پھر رہ لیں، آپ گزارا چلائیں، دنیا مسافر خانہ ہے. اور اگر علیحدگی میں آپ کو زیادہ یعنی کم نقصان ہوگا، رہنے میں زیادہ نقصان ہے، تو پھر علیحدگی کی طرف جائیں آپ. یہ جب ہے جب مان لیا جائے کہ شوہر اور سسرال واقعی ظالم ہیں بھی، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے خاندان کے بڑوں کو بیچ میں ڈالیں، وہ دونوں طرف کی بات سن کے فیصلہ کریں کہ واقعی وہ ظالم ہیں بھی یا نہیں ہے. بعض دفعہ ہم ناسمجھی میں کسی کے عمل کو ظلم سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے. بعض مرد یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی ظالم ہے، لیکن سمجھدار آدمی ان کو سمجھائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی بیوی ظالم نہیں ہے، یہ تو عین عادل ہے. تو اس لیے خود یہ فیصلہ نہ کریں، سمجھدار لوگوں کو بیچ میں ڈالیں، وہ دونوں کی بات سنیں، پھر وہ فیصلہ کریں واقعی ظالم ہے تو پھر اس کے بعد وہ اصول ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعرات کو یا عید کے موقع پر مردوں کی روحیں آتی ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ مردوں کی روحیں آتی ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ انسان مر جائے اس کی روح دنیا میں آئے گی؟ نہیں جی، روحیں جب چلی جاتی ہیں تو پھر وہ دنیا میں نہیں آتی، وہ وہیں رہتی ہیں، ان کو وہیں رہنے دیں، دنیا میں نہیں آئیں گی. وہ آپ جمعرات یا عید کو نہیں آتی، وہ اپنا قبر میں ہی رہتی ہیں. میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں جو بھی عبادت کرتی ہوں اس میں اپنے شوہر کی نیت بھی کر لیتی ہوں، تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ اللہ سے اچھی امید ہے کہ انشاءاللہ ثواب پہنچ جائے گا. باقی بہتر یہی ہے کہ آپ شوہر کے لیے دعا مانگا کریں، مغفرت کی، اور صدقات و خیرات کیا کریں، یہ زیادہ افضل ہے. اچھا، روزے میں ہینڈ پریکٹس کرنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور رمضان کا روزہ ہے تو گناہ کبیرہ ہے یہ، کیونکہ روزہ توڑ دیا آپ نے، لیکن اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا اور قضا بھی واجب ہوتی ہے. اگر والد صاحب کا انتقال ہو جائے اور والد صاحب پر کافی سارا قرضہ ہو تو کیا وہ قرض اولاد کے ذمے ہے؟ اگر والد صاحب نے وراثت چھوڑی ہے اتنی کہ جس سے وہ قرض ادا ہو سکتا ہے تو آپ کے ذمے ہے کہ وراثت میں سے قرض ادا کریں. لیکن اگر والد صاحب نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے ذمے نہیں ہے. دے دیں تو اچھی بات ہے، نہیں دیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. بس وہ پھر قیامت کے دن ابا جانے اور قرض جنہوں نے دیا تھا وہ جانے. بار بار زنا کرنے والے مرد کی معافی کا کیا طریقہ ہے؟ بار بار توبہ کرے وہ، اور ہر دفعہ عزم کرے، پکا ارادہ کرے آئندہ نہیں کروں گا، اور گناہ سے بچنے کے اسباب بھی اختیار کرے. بعض دفعہ لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں لیکن پھر انہی گناہ کے مواقع پہ جا رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر زنا کی عادت پڑی ہے تو کیوں جاتا ہے زنا کے قریب؟ لڑکیوں سے دوستیاں ہوں گی تو پھر دوستیاں ختم کرے بھائی، ان کے نمبر بلاک کرے. تو یہ ادھوری توبہ ہے کہ آپ نے توبہ کی اور لڑکیوں کے نمبر بلاک نہیں کیے آپ نے، اور انہی طوائف خانوں کی گرد گھوم رہے ہوتے ہیں آپ اور کہتے ہیں میں تو توبہ کر چکا ہوں. تو توبہ کہاں ہے یہ؟ تو اللہ کا اصول تو یہی ہے کہ بار بار بھی اگر گناہ ہو جائے آپ بار بار توبہ کریں گے، اللہ توبہ قبول کرے گا، لیکن توبہ کہتے کس کو ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
اور کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق بھی قائم کیا جائے, تبلیغ میں بھی وقت لگایا جائے, نکاح بھی کیا جائے, ایک نکاح سے زنا نہیں چھوٹ رہا, کثرت نکاح کی طرف آئیں اور توبہ بھی کریں اور اپنے آپ کو سزا بھی دیں. جب گناہ ہوتا ہے کچھ صدقہ خیرات کریں, کچھ سزا دیں اپنے آپ کو, تو اسباب اختیار کریں توبہ پہ قائم رہنے کے. تو یہ اسباب آپ اختیار کریں گے, یا جو بھی ہے جس کے بارے میں بھی آپ نے پوچھا ہے, تو انشاءاللہ یہ زنا کا جو گناہ ہے یہ چھوٹ جائے گا. باقی یہ زنا کرنے والے کو دنیا میں بھی پھٹکار ہوتی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی, دنیا میں بھی اس کی زندگی تباہ و برباد ہوتی ہے, اس کا گھریلو زندگی بالکل خراب ہو جاتی ہے, اور پھر بڑھاپا بہت خطرناک گزرتا ہے ایسے لوگوں کا. میں جس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں اس کی دادی شیعہ اور دادا سنی تھے, اور والدہ شیعہ اور والدہ سنی, اور وہ لڑکی خود سنی ہے, تو کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ آپ سنی ہے, لڑکی بھی سنی ہے, تو شادی کر لیں بھائی, کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی زنا کرے تو کیا اس لڑکی پر بھی حد لگے گی, اور اس لڑکے کی شرعی سزا کیا ہے؟ کوئی زبردستی کرے تو حد نہیں ہوتی لڑکی پہ, پھر حد صرف لڑکے پہ جاری ہوتی ہے. اگر کما رہا ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے, شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا. لیکن زبردستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو عورت کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ زنا کر لینا بہت مشکل ہوتا ہے. بہرحال اگر واقعی زبردستی ہوئی ہے تو پھر اس میں عورت پر گناہ نہیں ہے. قرآن میں یہ مسئلہ صاف ہے, لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا. اگر انسان مر جائے اور اسے فوراً دفنایا نہ جائے تو کیا اس کا حساب و کتاب وہیں شروع ہو جاتا ہے؟ جی ہاں, یہ جو قبر میں دفنانے کا حکم ہے, اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قبر کا عذاب, قبر میں سوال جواب ہوتا ہے, تو اس قبر سے برزخی قبر مراد ہے. اگر کسی کو اس مٹی میں دفن کر دیا گیا تو یہاں ہوگا, اگر پانی میں ڈال دیا گیا تو پانی میں ہی حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے. تبھی قرآن میں آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا, نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا اور آگ میں داخل کر دیا گیا. اور فرعون کے بارے میں بھی آتا ہے کہ فرعون کو اللہ نے تباہ کیا اور داخل کہاں کیا؟ آگ میں. تو اس کے لیے قبر کا عذاب پانی میں ہی شروع ہو گیا تھا. تو اگر کسی کو دفنایا جائے تو دفنانے کے بعد قبر میں نہیں دفنایا جائے تو جہاں ہو وہیں پر ثواب اور عذاب اور حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں برزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے. ہم نے اپنی شادی پر اپنے دوست سے 20,000 روپے ہدیہ لیے, اب جب اس کی شادی ہوگی تو ہم 1500 دیں گے, کیا یہ بھی سود میں آتا ہے؟ جی بالکل سود میں آتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ جو شادی بیاہ کے موقع پہ لین دین ہوتا ہے اس میں اکثر 100% نہیں, اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم اتنا دے رہے ہیں, تو کہنے کو تو وہ ہدیہ ہوتا ہے لیکن اصل میں ہوتا ہے ہماری جب شادی ہوگی تم نے لوٹانے ہیں. تو حضرات فقہاء نے مسئلہ بیان کیا, العبرۃ للمعانی لا للالفاظ. شریعت مقصد کو دیکھتی ہے, آپ کے الفاظ کو نہیں دیکھتی. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں موبائل میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے میں ہدیہ دیا, تو ہے تو ہدیہ, لیکن 1 لاکھ روپے میں دے رہے ہو تو یہ خرید و فروخت ہے, یہ بیع و شراء ہے, تو ہدیہ نہیں ہے. یہ آپ کے ہدیہ کہنے سے ہدیہ نہیں بن جائے گا وہ. تو اسی طرح جب یہ نیوتا کی رسم ہے, یہ دیا جاتا ہے شادی میں, فلانے کی شادی پہ اتنا باقاعدہ لکھا جاتا ہے, ایک ایک کا نام ہوتا ہے, فلانے اتنے دیے تھے, جب اس کی شادی ہوگی تو ہمیں بھی دینے پڑیں گے, تو یہ ایک طرح کا قرضہ ہی ہے, اس لیے یہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں, اور اگر کسی نے گفٹ دینا ہی ہے تو دے کے بھول جائے, یہ نہ ہو کہ مجھے یہ واپس کرے گا, اس کو بتا دے بھائی واپس نہیں چاہیے. اور ویسے بھی جب آپ 2-2, 3-3, 4-4 شادیاں کریں گے تو لوگ آپ کو گفٹ دینا ویسے ہی چھوڑ دیں گے. لوگ بولیں گے ہماری ایک پہ اس نے 500 دیے تھے اور جب اس کی ہو رہی ہے تو ہمیں 4 دفعہ دینے پڑ رہے ہیں, تو ریٹ بڑھ جائیں گے, سارا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. تو 4 شادیوں کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے یہ رسم انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. کیا جس لباس کا پہننا جائز نہیں ہے اس لباس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے, جیسے عورتوں کے چھوٹے کپڑے وغیرہ؟ دیکھیں, خواتین کے چھوٹے کپڑے بیچنا جائز ہے, ہاں عورت کے لیے چھوٹے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب اس کے لیے یہ لباس پہننا جائز نہیں ہے تو پھر بیچنے والے کے لیے بیچنا کیسے جائز ہو گیا؟ دیکھیں, بیچنے والے کی طرف جو نسبت ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ اس نے اتنا حصہ کور کرنے کا انتظام کیا ہے, باقی عورت باقی جسم اگر نہیں چھپا رہی ہے تو اس عورت کا اپنا قصور ہے. یعنی دکاندار نے تو انتظام کر دیا, بھائی اتنا حصہ کور کرنے کا تو میں نے انتظام کیا, باقی بھی تم کر لو, تو وہ اگر عورت نہیں کر رہی ہے تو اس میں عورت کا قصور ہے. تو اس لیے کپڑے چاہے چھوٹے ہو بڑے ہوں وہ بہرحال بیچنا جائز ہے, اور ان کی آمدن بھی جائز ہے. مفتی صاحب, مرد اپنی اصلاح کسی بھی اللہ والے کی صحبت میں رہ کے کروا سکتے ہیں, خواتین اس معاملے میں کیا کریں, اپنی اصلاح کیسے کروائیں؟ خواتین بھی کسی بزرگ اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم رکھیں. باقی خواتین کا کسی بزرگ کی خانقاہ میں فزیکلی رہنا ضروری نہیں ہے, بلکہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے. وہ صرف اصلاحی تعلق قائم کریں, فون پہ ان سے بات چیت کر لیا کریں, ان کے بیانات میں آیا کریں. جو بات چیت کا مطلب ضروری بات چیت, کہ کوئی اصلاح سے متعلق کوئی بات پوچھنی ہو تو ان سے پوچھ لیا کریں. اور یہ صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. صحابیات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا فائدہ اٹھایا, تو کیا باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کے وہ رہا کرتی تھی؟ تو ایسا نہیں ہے.
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتی تھی، کوئی بات پوچھنی ہوتی پوچھ لیتی، تو اسی سے وہ صحابیہ کے مقام تک پہنچ گئی. تو اہل اللہ کی صحبت مردوں کے لیے اس کا طریقہ الگ ہے، خواتین کے لیے الگ ہے. خواتین کے لیے اصلاح تعلق اور اپنے حوال پر مطلع کرنا اور ان سے اصلاح لینا یہ کافی ہے، اور یہی ان کا طریقہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. میری ساس کے ساتھ میری بالکل نہیں بنتی. کوئی آپ الگ کوئی مارکیٹ میں بہو تھوڑی ہیں، جو نارمل جیسی بہو ہیں ویسی ہی ہوتی ہیں. ساس کے ساتھ کسی کی نہیں بنتی. میں الگ رہنا چاہتی ہوں پر شوہر نہیں مانتے، اور وہ اپنی ماں سے الگ نہیں ہونا چاہتے. اس بات پر میں کے آ گئی ہوں ناراض ہو کر، کیا یہ صحیح ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ویلڈ ریزن ہونی چاہیے. بعض دفعہ مرد مجبور ہوتا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، وہ کہاں لے کے جائے گا اپنی ماں کو، کہاں رکھے گا. اور بعض دفعہ مرد کے پاس آمدنی اتنی نہیں ہوتی، ارننگ نہیں ہوتی، وہ الگ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو اب مجھے آپ کے پورے احوال معلوم نہیں ہے، پھر ساس کا ظلم کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، کس نوعیت کا ظلم کر رہی ہے، یہ ساری باتیں جانے بغیر میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا. مفتی صاحب غصہ کیسے کم کریں؟ میں 35 سال کی ہوں، مجھے بہت غصہ آتا ہے، میرے 3 بچے ہیں اور وہ غصہ سارا بچوں پر اترتا ہے، کیا کروں؟ دیکھیں غصے کے 2 اسباب ہوتے ہیں. بعض دفعہ اس کا روحانی سبب ہوتا ہے، بعض دفعہ کوئی فزیکلی کوئی میڈیکلی سبب ہوتا ہے. روحانی سبب تو یہ ہوتا ہے تکبر بہت ہے، خوش رہنے کا شوق ہی نہیں ہے، ہر وقت چڑچڑاپن دماغ میں، خود بھی ٹینشن دوسروں کو بھی ٹینشن. تو ایسی صورت میں جب آپ کو غصہ آیا کرے اپنے آپ کو سزا دیں. آپ جب بھی غصہ آئے کوئی صدقہ کریں، آپ بولیں جب بھی مجھے غصہ آئے گا میں غصہ جاری کروں گی، میں 6 رکعت نفل نماز پڑھوں گی یا 4 رکعت نفل یا 10 رکعت نفل. تو آہستہ آہستہ جب اپنے آپ کو سزا ملے گی نا تو آہستہ آہستہ غصہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ تو جب ہے کہ جب دماغ ہی خراب ہے نا کسی کا، یعنی خوش رہنے کا شوق ہی نہیں ہے کسی کو، ہر وقت بلا وجہ کی ٹینشن. اور بعض دفعہ اس کے جسمانی اسباب بھی ہوتے ہیں، نیند پوری نہیں ہو رہی یا باڈی کمزور ہے، تو ڈاکٹر کو بتائیں، کوئی وہ بتائے گا بھائی آپ کے باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے. بعض دفعہ خون کی کمی سے یا ہارٹ بیٹ صحیح نہیں ہوتی یا بلڈ پریشر ہوتا ہے، تو خام خواہ میں بلا وجہ آدمی بیٹھے بیٹھے ہی پکتا رہتا ہے. نیند پوری نہ ہونے سے تو بہت زیادہ ہوتا ہے، کوئی ٹینشن ہوتی ہے بعض دفعہ، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو فزیکلی کوئی پرابلم ہے وہ تو ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے آپ کو، کوئی لیڈی ڈاکٹر کو دکھا دیں یا کوئی بھی ماہر ڈاکٹر کو دکھا دیں آپ. اور کوئی باڈی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو اس کا علاج ہو جائے گا. ورنہ غصہ کم ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ سوچا کریں کہ کیوں غصہ آ رہا ہے اور اس سے اپنی صحت ہی کو نقصان ہو رہا ہے. اور جب غصہ آئے اپنے آپ کو سزا دیں، یعنی غصہ اترنے کے بعد سزا دیں. کیا میں اپنے ماموں کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں اگر آپ کے ماموں واقعی غریب ہیں؟ آپ کو ماموں نہیں بنا رہے، وہ بعض دفعہ ماموں بنا رہے ہوتے ہیں، غریب ہوتے نہیں ہیں. واقعی غریب ہے تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مچھلی پکڑ کر بیچنا جائز ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے جو آج کل مچھلیاں بک رہی ہیں وہ پکڑے بغیر بیچ رہے ہیں یا کس طرح سے بیچ رہے ہیں؟ میں سوال نہیں سمجھا آپ کا بھائی. میری گرل فرینڈ کا بچہ ہو گیا، حرام بچہ ہے، وہ حرامی ہے. گرل فرینڈ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ثابت النسب نہیں ہوتا. پھر ہم نے شادی کر لی تو کیا بچے کے باپ کے نام میں میرا نام ہوگا؟ نہیں ہوگا آپ کا نام. گرل فرینڈ سے جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آپ بے شک اس گرل فرینڈ سے شادی بھی کر لیں تو وہ بچہ حلالی نہیں کہلائے گا، اس میں آپ کی وراثت نہیں ہوگی، وہ آپ کی کسٹڈی میں بھی نہیں ہوگا. اس کا نسب سارا ماں سے چلے گا، ماں سے اس کو وراثت ملے گی اور رشتے بھی اس کے ماں سے ہوں گے. باپ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے اور باپ کے رشتوں سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا. بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے بچے کا نسب خراب ہو جاتا ہے. اسلام زانی کو باپ نہیں مانتا، خوب سمجھ لیں. یورپ کا کلچر ہے کہ گرل فرینڈ سے ہو یا بیوی سے ہو کوئی فرق نہیں ہے. اسلام میں بچہ بیوی سے ہوگا تو حلال ہوگا، آپ اس کے باپ ہوں گے. گرل فرینڈ سے ہو گیا تو آپ اس کے باپ نہیں ہیں، نہ اس کی وراثت آپ کو ملے گی نہ آپ کی وراثت اس کو ملے گی، نہ آپ اس کو اپنا نام دے سکتے ہیں، اس کو ماں کا نام دیا جائے گا. عرفان صاحب دبئی سے، مفتی صاحب آپ نے ایک جگہ کہا کہ شیطان دیندار شخص کو دعا سے ہٹا کر وظائف پر لگا دیتا ہے، تو ہمارے بہت سے اولیاء کرام وظائف پر پڑھا کرتے تھے، کیا وظائف دعا نہیں ہوتے؟ اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں وظائف کا منکر نہیں ہوں، اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ وظائف نہ پڑھا کرو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج کل وظائف کو لوگوں نے زیادہ مسلط کر لیا، دعاؤں کو بھول گئے ہیں. باقی وظیفہ پڑھنا بذات خود جائز ہے، لیکن شیطان نے آپ کو ایک افضل کام سے ہٹا کے ایک کم افضل پہ لگا دیا. اگر آپ ہٹے نہیں ہیں، دعاؤں کا معمول ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن لوگوں نے دعائیں چھوڑ دی ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے میں نے کہا ہے. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کیسا دکھتا ہے؟ کیا قرآن میں کوئی ایسی بات ملتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلے؟ قرآن میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اس دنیا کی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے اور اس کا ادراک کرنا ممکن نہیں ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا ادراک کر نہیں سکتی، اس کی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہیں. اس لیے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کیسا دکھتا ہے، بھائی وہ ہماری عقل سے بالاتر ہے. کیا فرض نماز کے بعد سنتیں اور نوافل پڑھنے کی جگہ تبدیل کرنا ضروری ہے؟ اگر جگہ تبدیل نہ کریں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، وہیں بھی پڑھ سکتے ہیں.
محمد سلمان منصوری صاحب امروہہ سے، اگر کوئی مرد کان میں سونے کی بالی پہنے اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس سے فلاں بیماری نہیں ہوتی تو یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ یہ شرک تو نہیں ہے؟ شرکی عقیدہ ہی ہے، شرک تو نہیں ہے لیکن عقیدہ بہرحال شرکی ہے یہ. اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کو اللہ نے اختیارات دیے، تو پھر یہ شرک بھی ہے. تو مشرکوں والا عقیدہ ہے یہ، اس لیے یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اور مرد کے لیے سونا پہننا تو ویسے بھی حرام اور ناجائز ہے. ڈبل گناہ ہوگا، ایک غلط عقیدے کا اور دوسرا سونا پہننے کا. اور ایسے لوگوں کو نقصانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. خواتین حمل روکنے کے لیے جو دوا لیتی ہیں، اس سے کیا گناہ ہوتا ہے؟ حمل روک کیوں رہی ہیں؟ اصل سوال یہ پوچھنے کا ہے کہ حمل روکنا جائز ہے یا نہیں ہے. تو پھر وہ اس کے لیے تو مختلف طریقے ہیں، دوا بھی استعمال ہوتی ہے اور بھی بہت سارے طریقے جو ڈاکٹر بتاتے ہیں. تو اصل سوال یہ ہے کہ دوا استعمال کر کیوں نہیں ہے؟ حمل روکنے سے مقصد کیا ہے؟ تو حمل روکنے کا مقصد اگر یہ ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے اور کوئی کام نہیں ہے. جس طرح کے لوگ طنز کر رہے ہوتے ہیں نا، خود بھی حالانکہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ماؤں نے بھی ان کو پیدا کیا ہوتا ہے. تو یہ پھر حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ شریعت میں اولاد کی کثرت کی ترغیب ہے. اور جس چیز کو شریعت نے ترغیب دی ہو، اس کو باعث فخر بتایا ہو، اس پہ شرمندگی محسوس کرنا یا اس نیت سے روکنا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ حرام ہے. اس کا مطلب آپ کو اللہ پر اعتراض ہے اور نبی پر اعتراض ہے، آپ کو اسلام پہ اعتراض ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ اولاد کی کثرت یہ قابل فخر ہے، اور آپ یہ سمجھ رہی ہو کہ یہ شرمندگی کا باعث ہے، سوسائٹی میں شرمندگی ہوگی. جس چیز پہ اللہ رسول نے فخر کا کہا ہو، آپ اس پہ شرمندہ ہو، تو اس پہ تو اسلام پہ ہی اعتراض ہے. اس نیت سے نسل روکنا حرام ہے. اسی طرح اس نیت سے بھی نسل روکنا حرام ہے کہ خرچے پورے نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ آپ کی جو اولاد ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے، آپ کی اولاد بعد میں ہے. تو اس نیت سے بھی نسل روکنا حرام ہے. باقی اگر کوئی اس لیے نسل روک رہا ہے کہ 2-3 بچے ہو گئے ہیں، اب تھوڑا وقفہ ہو جائے تاکہ ان بچوں کو سنبھالنا آسان ہو جائے، یا یہ کہ کسی کو اولاد کا ویسے ہی شوق نہیں ہے، بدذوق آدمی ہے، یا عورت کی صحت کا مسئلہ ہے، تو پھر حمل روکنے کی اجازت ہے، اس میں گناہ نہیں ہے. لیکن ان دو نظریوں کے ساتھ اگر کوئی نسل روکے گا تو وہ گناہگار ہوگا. باقی شریعت میں ترغیب بہرحال نسل بڑھانے ہی کی ہے. قرآن میں 7 منزلوں کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ 7 منزلیں بعض قاریوں نے عوام کی سہولت کے لیے 7 حصوں میں قرآن کو ڈیوائڈ کر دیا تاکہ ایک ہفتے میں قرآن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے. باقی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے یہ 7 منزلیں. دیکھو، اس میں نظر تو برحق ہے، لگنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن ہر وہ چیز جس کا امکان ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی ہو بھی جائے. امکانات کی دنیا تو بہت بڑی ہے نا، اس میں افراط اور تفریط ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نظر کے وجود ہی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نظر سرے سے لگتی ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں کہ اس میں بہت مبالغہ کرتے ہیں، ان کو ہر وقت لگ رہی ہوتی ہے ان کے رائے کے مطابق کہ اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، یہی چلتا رہتا ہے پروگرام. تو نہ اس میں وہمی بننے کی ضرورت ہے اور نہ نظر کا انکار کرنا جائز ہے ہمارے لیے. جو لوگ نظر کا انکار کرتے ہیں نا، وہ ہیں سیکولر لوگ، لبرل لوگ، جو شریعت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی، ہمارے پاس دلائل مشاہدہ بھی دلیل ہوتی ہے، لیکن وحی خود دلیل ہے ہماری نظر میں. وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ العین حق، نظر برحق ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے. اب کوئی رسول کو مانتا ہی نہ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، تو وہ نہ مانے، وہ اس کا ہیڈیک ہے. ہم کوئی سائنسدانوں کو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ نظر کو مانو. سائنسدان جنت مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ جواب دینا. سائنسدان مانتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی، سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو نظر تو برحق ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہو، کوئی بھی بہت ہو، تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی، اور نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. اچھا والا اونٹ ہوتا ہے، نظر لگی گیا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اونچے کٹھے بیل لوگ لے کر آتے ہیں بقرعید کے دنوں میں، بعض دفعہ نظر لگتی ہے دھڑام سے گر جاتے ہیں، بعض دفعہ ویسے ہی گر جاتے ہیں غربت مہنگائی سے متاثر ہو کے، لیکن بعض دفعہ نظر بھی لگتی ہے. تو ہمارے پاس جو نظر کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو خوب لمبے خوبصورت بیٹے تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، تو ان سے کیا فرمایا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا. کیونکہ ایک ہی گیٹ سے جب جائیں گے نا، ایک باپ کے 11 بیٹے اتنے خوبصورت اور لمبے لمبے اور خوبصورت جوان، تو لوگ بولیں گے یار کیسا خوش قسمت باپ ہے جس کے
11 बेटे। समझते हो कि नहीं समझते? आजकल तो फैमिली प्लानिंग ने नजर का चांस ही खत्म कर दिया। 2 बच्चे होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते। तो यहां कुरान से भी हमें, हदीसों से भी पता चलता है कि इम्कान है। लेकिन एक बात याद रखो, दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काश इसको समझ जाओ। ये तजर्बों का निचोड़ है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इम्कानात की बेस पे यकीनी दावे करना ये तमाम गुमराहियों की बुनियाद है। जादू का भी इम्कान होता है, किसी पे जादू हो जाए, हजारों में किसी एक पे। लेकिन रूहानी आमिल के पास जब आप जाओगे, कहेगा आप पे भी जादू, आप पे भी जादू, आप पे भी जादू, आप पे भी जादू। जब आप करोगे ना कि भाई मुझ पे जादू कैसे है, कहेगा क्या जादू बरहक नहीं है? समझ में आ रही है बात? डॉक्टर ये बदमाशी कभी नहीं करता। आप डॉक्टर के पास जाओ, आपके गुर्दे में पेन हो रहा है, वो चेक करेगा कि गैस का पेन है या पथरी का पेन है, क्योंकि डॉक्टर उसका इल्म है बाकायदा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि पथरी है, बस तुक्का मार दिया। भाई डॉक्टर साहब पथरी का पेन क्यों है? तो वो जवाब में कहे क्या गुर्दों में पथरी होती नहीं है क्या? आप बोलोगे होती तो है, मेरे है या नहीं है, मुझे तो ये तो बताओ। हालांकि गुर्दों में पथरी होने का जितना चांस है ना, जितनी परसेंटेज 100 में, जादू की उससे भी कम है। हजारों में किसी एक पे होता है जादू। लेकिन आमिलों के पास जब आप जाओ, यहां अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आमिल हैं जो मेरे खिलाफ एक फुल प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ। इतनी खुशी होती है मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता। जब आमिल मेरे खिलाफ बोलते हैं इतनी खुशी होती है, और मैं कहता हूं कमबख्तो तुम्हारे पास जादू, चुड़ैल, जिन, भूत, तुम मेरे खिलाफ बोलते क्यों? नुकसान पहुंचा दो यार। तो इससे इनका कमजोर होना और साबित हो जाता है कि इन तिलों में तेल नहीं है। खैर, मैं नजर के मौजू को मुकम्मल करूं, क्योंकि रूहानी आमिलों की बात आती है तो मुझे उनके खिलाफ बोलने में ऐसा खून बढ़ता है मेरा, एकदम जोश में आ जाता हूं। ऐसा लगता है कुछ नहीं भी खाया हो, पावर आ जाती है बॉडी में। इनके खिलाफ बोलने में मजा बहुत आता है। सिर्फ मस्जिद का तकद्दुस है, बाहर आओ तो इस तरह नहीं बोलूंगा। इंग्लिश में भी गालियां दूंगा, पंजाबी में भी, उर्दू में भी। यहाँ बड़े बड़े आमिल हैं जो बड़े पनप रहे हैं, और हमारे बड़े बड़े मौलाना जा जाके ना उनको प्रोमोट कर रहे हैं, बेशर्मों को, उन बेगैरतों को। खैर, फिलहाल इतनी गाली काफी है। तो अच्छा, मैं क्या कह रहा था यार, आमिलों के टॉपिक आता है तो इतनी खुशी होती है जी। नजर की बात कर रहा था मैं। तो नजर में जो है ना, लगने का चांस होता है, ये है। लेकिन चांस से फायदा उठा के हर एक को ये कहना कि तुम पे जादू है, तुम पे नजर है, तुम पे ये है, डॉक्टर ये काम नहीं करता। शुगर का चांस होता है आपको कि शुगर है, लेकिन ये तो नहीं कि डॉक्टर जब तक कंप्लीटली तहकीक ना कर ले, डॉक्टर नहीं कहेगा तुम्हें शुगर है, तुम्हारे गुर्दों में पथरी है, तुम्हारे पेट में ये मसला है। हालांकि इम्कानात तो होते हैं, लेकिन आप ये जो ड्रामेबाज लोग हैं ना, रूहानी आमिल, इनके पास जाओगे नजर ही लगी हुई है आपको। लाजमी क्या लगी है? क्योंकि जब किसी के पास कोई फन नहीं होता, इल्म नहीं होता, तो वो सब कुछ जानता है। फिर समझ रहे, डॉक्टर के पास इल्म होता है किडनी का, लिहाजा तहकीक करेगा, 100 में 2 को कह देगा तेरे गुर्दे खराब हैं। आमिलों के पास चूंकि जिन, चुड़ैल, भूत का इल्म होता ही नहीं है, लिहाजा हर एक पर जिन भी है, चुड़ैल भी है, और भूत भी है, और नजर भी है, और मुवक्किल भी हैं, और हमजाद भी हैं, और पता नहीं क्या क्या है, ड्रामेबाजी। समझते हो? जब इनको बोलो कि क्या दलील है, तो भाई इम्कानात की दुनिया में इम्कान कि फलाने पे लग गई थी, फला पे लग गई थी, तो खूब समझ लो इम्कानात की बेस पे ये कहना कि अभी देखो एक मौलाना साहब का क्लिप आया, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीमारी की दवा अल्लाह ने रखी है दुनिया में, ये सही हदीस है। फिर उन्होंने एक दवा बताई कि ये शुगर की बेहतरीन दवा है। भाई आप डॉक्टर हो, आप साइंटिस्ट हो, कह रहे मैंने ये कहीं से निकाली है। डॉक्टर कह रहे हैं शुगर एक स्टेज पे पहुंचने के बाद ला इलाज है, यही कहते हैं ना डॉक्टर। भाई शुगर एक स्टेज पे पहुंच जाए तो वो क्या हो जाती है, अब ठीक नहीं हो सकती, कंट्रोल करनी पड़ेगी, लबलबा ठीक नहीं होगा आपका। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो हर बीमारी की अल्लाह ने शिफा पैदा की है, तो ये मेडिसिन, ये कोई देसी नुस्खा है, ये शुगर ठीक कर देगा। अब दलील क्या दे रहे हैं? हर बीमारी की अल्लाह ने दवा पैदा की, यकीनन की है, लेकिन क्या वो आपको मालूम है? क्या वो दवा ये है जो आप पेश कर रहे हैं? इसकी क्या दलील है? भाई बहुत सारी दवाएं लोगों को मालूम नहीं है। तो अब ये समझे कि 2 इंतहाई में जल्दी से कंप्लीट करूं इस मौजू को, कि नजर लगने का चांस होता है, लेकिन ये नहीं है कि जो भी कोई अच्छी चीज होगी, कुछ भी हो जाए, उसको नजर ही लगी है। तो ये वहम की दुनिया से बाहर निकलना चाहिए। जो सेकुलर लिबरल लोग हैं जो नजर का बिल्कुल इंकार करते हैं, वो कहते हैं फला फला पे क्यों नजर नहीं लगी, वो इतने हैंडसम, इतने खूबसूरत लोग हैं, फला की आवाज इतनी अच्छी, उन पे नजर क्यों नहीं लगी? तो अब उसूल समझे, नजर लगने के लिए उलमा ने कायदा ज़ाब्ता बयान किया है, जो चीजें मशहूर होती है ना उनको अक्सर नजर नहीं लगती। नजर हमेशा अचंभे की चीज को,
اچانک جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ انتہائی غریب تھے, سائیکل بھی نہیں تھی آپ کے پاس, اچانک آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا, اور علاقہ بھی وہی ہے, رہتے اسی غریبوں کے محلے میں ہو, گندے نالے پہ رہتے ہو, سائیکل پہ تھے, اچانک لینڈ کروزر آ گئی آپ کے پاس. یہ جو اچانک والا کام ہوا ہے نا, اس میں نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے, سوری مصر میں نہیں, شام میں ساتھ رہتے تھے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے نظر سے بچنے کا یہ والا اہتمام ہمارے علم میں نہیں ہے کہ بچوں کو کہو دروازے سے الگ الگ جایا کرو, ایک ہی دروازے سے. لیکن جب مصر جا رہے ہیں نا, اجنبی جگہ ہے, وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مانوس نہیں ہے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہو, اچانک اتنے بیٹے جب لوگ دیکھیں گے نا خوبصورت, وہاں چانس ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اپنی نعمت کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کرنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آہستہ آہستہ کیا کرنا چاہیے, پہلے پہلی ہو پھر دوسری, استغفر اللہ, یعنی آہستہ آہستہ. ایک کمارا آدمی جس کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا, اچانک 4 بیویاں لے کے گھوم رہا ہے, تو چانس ہوتا ہے اس کے نظر لگنے کا. اس لیے ایک دم سے نہیں, تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ. پہلے پہلی ہوگی, دوسری میں کچھ پٹو گے, تھوڑی بےزتی ہوگی, تھوڑی عزت ہوگی, کچھ لڈو کچھ گالیاں مل جل کے, پھر تیسری. تو اس طرح کر کے چلانا, ٹھیک ہے. تو اچانک کوئی نعمت آتی ہے تو اس پہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں, ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور اپنی نعمت کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں, وہ خوش ہوں گے. بعض دفعہ انسان دوسرے سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن جیلس ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ, میری ارننگ اتنی ہو گئی, تو وہ اندر اندر سے جل رہا ہوتا ہے. تو حاسد کی نظر لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے. بعض دفعہ اپنی نظر بھی لگتی ہے انسان کو, تو خود پسندی میں, عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی نعمت ہو, آدمی کیا کہے, اللہ کی دین ہے بھائی, میرا کمال نہیں ہے. کس کی دین ہے یہ؟ اللہ کی دین ہے. تو ان چیزوں کے اہتمام سے نظر کا چانس کم ہو جاتا ہے. باقی عاملوں کے پاس نہ نظر کا کوئی علاج ہے سوائے مسمرزم کے, دماغ کو کنٹرول کر کے کچھ الٹی سیدھی چیزیں آپ کی کھوپڑی میں ڈال دیتے ہیں, تو اس سے آپ سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. ٹھیک نہیں ہوتے, آپ مینٹلی تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہو, مطمئن ہو جاتے ہو. اور ان کا اپنا دماغ بھی خراب ہوتا ہے, آپ کا بھی دماغ خراب کرتے ہیں. سمجھتے ہو؟ اچھا, میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر عاملوں کے خلاف ہے. بالکل غلط بات, میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف, یہ ذہن میں رکھ. 2 نمبر کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا. میں ان عاملوں کے خلاف ہوں جن کو علماء بزرگان دین سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے یہ. میں ان کو 2 نمبر سمجھتا ہوں. یہ کخ بھی نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, چاہے امریکہ میں ہو, چاہے جاپان میں ہو, چاہے پاکستان میں ہو, چاہے کراچی میں ہو, چاہے پنجاب میں ہو, سب ایک جیسے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ ان فضول لوگوں سے. اچھا بھائی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات سے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پر جادو ہوا تھا, بخاری مسلم سے ثابت ہے, لیکن ہوا کیوں تھا؟ آپ کہیں گے نا ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں جادو اتنی آسان نہیں ہے, ہزاروں میں کسی ایک پہ, تو پیغمبر پہ ہو گیا. دیکھو کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہوئی ہیں جن میں کوئی حکمت تھی. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے, جادوگر جادوگر. اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دیا تاکہ یہودیوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے. جادوگروں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا, تو تھوڑا سا اثر اللہ نے ہونے دے دیا. اتنا اثر کہ آپ کبھی کبھار بھولنے لگے کچھ چیزیں, کچھ کام کیا ہوتا آپ کو یاد نہ ہوتا. اس سے زیادہ اثر نہیں ہوا آپ کے اوپر. اور یہ اثر اس لیے اللہ نے ڈالا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے آپ بشریت میں کامل ہیں اور آپ جادوگر نہیں ہیں. اصل مقصد یہ الزام کی نفی تھی. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا میرے بھائی, حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا, حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا, سیدنا علی پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ تو ایک تماشا بنا لیتے لوگ. فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے ہیں. آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ گونج تو نہیں رہی ہے آواز؟ مجھے تو گونج رہی ہے آواز. بھائی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے. قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. جادوگروں نے دماغ کو ایسا کیپچر کیا ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں. حقیقت میں وہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنی تھی, دماغ میں کچھ انہوں نے ایسا کیا ہے نا کہ یخیل, خیال پیدا ہوا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے, سانپ. دیکھو انبیاء کے دماغ کو ایسے کیپچر نہیں کیا جا سکتا, لیکن اللہ نے یہاں ہونے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے, سانپ ہیں. اس میں حکمت تھی نا تاکہ مقابلہ تو ہو. اب
اب سوال پیدا ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت گئے, فرعون نے دھمکی دی جادوگروں کے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے میں قتل کر دوں گا, تو جادوگر وہی رسیاں دوبارہ فرعون کی طرف پھینک دیتے کہ تو قتل کر کے دکھا ہمیں, کیا خیال ہے بھائی؟ یا وہ فرعون پہ جادو کر دیتے, ہوا جادو فرعون پہ؟ بولتے کیوں نہیں, مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ پہ ہو گیا. نہیں ہوا نا فرعون پہ جادو بھائی, جادوگر ہزاروں جادوگر تھے, سینکڑوں تو تھے ہی. انہوں نے سوچا کہ یار تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے, انتر منتر کلی کل انتر ہو جا منتر چھو, یوں کرتے فرعون ٹیڑھا ہو جاتا. فرعون کی ساس کو کچھ چیزیں سکھا دیتے, کیا خیال ہے؟ جٹھانی فرعون کی زوجہ جو تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا, ان کو کہہ دیتے کہ تم اپنی ساس سے کچھ کروا دو یا جٹھانی سے, وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی, فرعون نے دھمکی دی اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان سب کو شہید کر دیا, کچھ بھی نہیں ہو سکا. ایسا نہیں ہوتا, جادوگروں کو ایک ماحول چاہیے, اسی میں وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ہم سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں, ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دنیا میں سب سے کم اگر ڈرو نا تو عاملوں سے اور جادوگروں سے سب سے کم ڈرا کرو. جیسے کہ پولیس والے ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ پڑتی ہے نا پولیس والوں کی عاملوں کے پاس, تو پولیس والے جاتے ہیں, پولیس میں جو گٹکا کھانے والا ہے نا وہ اٹھا کے لے آتا ہے عامل کو, تھانے میں بند کر دیتا ہے. عامل اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. سوچو جو عامل ایک گٹکا کھانے والے پولیس والے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا, وہ اس عامل کی پوری ٹیم کو اٹھا کے لاک اپ کر دیتے ہیں یہ لوگ. وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا ہے؟ وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا؟ تو یہ دنیا کے سب سے کمزور, سب سے ضعیف قوم روحانی عامل ہوتے ہیں, لیکن دماغ کا کھیل ہے سارا. تو لوگ ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. نہیں ڈرو تو آپ طاقتور ہو, سمجھتے ہو. آج مجھے ایسا لگ رہا ہے گلوکوز کی 3 بوتلیں چڑھا لی میں نے, اور عاملوں کے خلاف بولتا ہوں کیونکہ عامل میرے خلاف بہت سرگرم ہو گئے ہیں آج کل. ابھی علماء کا ایک وفد گیا کسی عامل کے پاس, وہ وفد پہلے میرے پاس آیا, گپ شپ ہوئی, بیٹھے, میں نے ان کو رات کو کھانے کی دعوت دی. انہوں نے کسی سے ملنے جا رہے تھے, مجھے نہیں پتا کسی عامل کے پاس گئے. اس عامل نے میرے خلاف اتنا بولا کہ انہوں نے میری دعوت ہی کینسل کر دی کہ یار یہ مفتی صاحب تو 2 نمبر ہے معاذ اللہ, انہوں نے اپنی طرف سے اس عامل کی باتوں میں آ کے. تو جب انہوں نے کسی نے مجھے بتایا, میں نے کہا اچھا ہے, اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ عامل رکھے ہوئے ہیں, تم جیسے فضول لوگوں سے اللہ نے مجھے نجات دے دی, تاکہ میرا کھانا تمیز والے عقل مند لوگ کھائیں. جو عاملوں سے متاثر ہو تو اس بیچارے کا مینٹل لیول کیا ہوگا آپ سوچو. میں نے کہا ہمیں ایسے مولویوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جن کا مینٹل لیول یہ ہے کہ چڑیل بھوت بھگانے والوں سے متاثر ہو گیا. یہ تو مینٹل لیول ہے, آپ دلائل سے کے بجائے ان لوگوں سے متاثر ہو.